वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मैं बहुत खुश होती हूँ लिसनर्स जब पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ तक मेरे लिसनर्स मेरी स्टोरीज़ को सुनते हैं, मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतनी बेस्ट विशेस मुझे देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ। और ये खौफनाक कहानियाँ जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये इंडिया से तारिक ख़ान है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। बहुत अच्छी स्टोरीज़ इन्होंने पहले भी मेरे साथ शेयर की हैं और अब भी इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छी स्टोरीज़ शेयर की हैं जो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तारिक कहते हैं कि तकरीबन 1950 से भी पहले की ये बात है, जब उनकी मदर भी अभी पैदा नहीं हुई थी। उस दौर की ये बात है। बिहार के वो रिहायशी थे, उनकी मदर का घर बिहार में था। वो कहते हैं कि उस दौर में बहुत ज़्यादा आबादी नहीं हुआ करती थी, चंद चंद घर हुआ करते थे। हर इलाके में तकरीबन बहुत कम आबादी हुआ करती थी। इसलिए जब भी शाम होती थी तो इस तरह से मंज़र लगता था कि जैसे दूर दूर तक कोई घर है ही नहीं। वो कहते हैं कि उस दौर में उन लोगों के घर जो दूध देने आया करता था, मिल्कमैन, वो या तो सुबह फजर के टाइम आ जाया करता था या फिर असर की नमाज तक आकर दूध दे जाया करता था। वो कहते हैं कि उसके साथ उसका एक रिश्तेदार लड़का भी होता था जो उसकी हेल्प करवाता था कि अगर कभी इसकी तबीयत ख़राब हो तो उसकी जगह पर वो इन घरों में दूध सप्लाई करने आया करता था। वो जो लड़का था उसकी एज 14 ईयर्स थी, जो अपने अंकल की हेल्प करता था उनके इस काम में। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जो दूध देने आता था पूरे इलाके में, वो बीमार हो गया। तो उसने वो जो अपने साथ बच्चा रखा हुआ था, इस काम के लिए एक लड़का रखा हुआ था कि कभी अगर मैं ना आ सकूं तो इसको पता हो कि कौन कौन से घरों में दूध देना होता है। इसकी जगह पर वो जो लड़का था वो दूध सप्लाई करने लग गया। तकरीबन 3-4 दिन उसने बाकायदगी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई। जब भी वो दूध देने आता था, एक रास्ते से वो गुज़रता था और वो रास्ता जिस जगह से वो दूध इन लोगों को देकर जाता था, वहाँ पर एक बहुत बड़ी हवेली थी जो कि बहुत खूबसूरत हवेली थी। वो अक्सर उस हवेली को देखता था और सोचता था कि पता नहीं यहाँ पर कौन रहता है और यहाँ पर क्यों नहीं मेरे अंकल ने कहा कि इनको भी दूध देना है। यही बातें सोचता सोचता वो वहाँ से गुजर जाया करता था। वो हवेली उसको बहुत अट्रैक्ट करती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, किसी वजह से वो दूध लाने में लेट हो गया, यानी उसको देर हो गई दूध सप्लाई करने में। असर के बाद तक भी वो दूध देने ना आ सका, यहाँ तक कि मगरिब की अजानें हो गई उसको सब घरों में दूध देते देते। वो वहाँ से वापस जा रहा था, उसी हवेली के पास से गुजरा तो क्या देखता है कि उस हवेली के टेरेस के ऊपर एक औरत खड़ी हुई है और उसके बहुत लंबे लंबे से बाल हैं, खुले हुए उसके बाल हैं, मगर उसका चेहरा ढका हुआ है। जब उसने उस औरत को देखा तो उसने सोचा क्यों ना ये जो बाकी दूध बच गया है मैं आज इस हवेली में ही देता जाऊँ। उसने दरवाजे के पास खड़े होकर बहुत ऊंची आवाज़ में पूछा कि क्या आप लोगों को दूध चाहिए? तो वो जो औरत थी उसने एक अजीब सी हंसी हंसी और ये कहा कि हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आती हूँ। अभी वो वहाँ पर खड़ा ही था, हवेली का दरवाज़ा खुला और वो थोड़ा सा अंदर हो गया। उसकी पलक झपकने की देर थी कि वो औरत जो वो इतनी बड़ी हवेली के टेरेस पर खड़ी देख रहा था, उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। वो बहुत हैरान हुआ कि अभी तो ये ऊपर टेरेस पर थी, इसको तो यहाँ पर आते आते भी कुछ टाइम तो लगना चाहिए था, फिर ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई। इसी कन्फ्यूजन में
اس نے اس کو جو دودھ اس کے برتن میں تھا وہ دے دیا۔ اس عورت نے کہا کہ تم یہیں رکو، میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، اور پھر ایک خوفناک ہنسی ہنس کر اس حویلی کے اندر چلی گئی۔ اور اس حویلی میں اس کو گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا بہت دیر سے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ گزرے تو اس نے اونچی سی آواز میں کہا کہ میم صاحب میرے پیسے دے دیں، مجھے جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مگر اس کو کوئی آگے سے رپلائی نہیں ملا۔ پھر اس نے 5-10 منٹ انتظار کیا۔ پھر اس نے یہی سوچا کہ کیوں نہ میں خود جا کر تو وہاں سے پیسے مانگ لوں۔ اسی کوشش میں اس نے اپنے سائیکل کو حویلی کے باہر ہی کھڑا کیا اور خود حویلی کے اندر جانے لگا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر گیا، جیسے ہی اس نے حویلی کے اندر جھانکا تو وہ وہاں پر کیا دیکھتا ہے کہ بہت بڑا ایک صحن ہے جس کی سائڈوں پر بہت بڑے بڑے کمرے ہیں، مگر دور دور تک اس کو وہاں پر کوئی بھی انسان نظر نہیں آیا۔ اس نے اندر جھانک کر بھی اس عورت کو مخاطب کرنے کی کوشش کی جو اسے دودھ لے کر گئی تھی۔ وہ گھومتا پھرتا کافی آگے اندر کی طرف چلا گیا تو اچانک سے اس کو ایک روم کی طرف سے بہت اونچے اونچے کہکوں کی آواز آ رہی تھی، اور وہ بہت ہی بھیانک قسم کی ہنسی کی آوازیں تھیں۔ اس نے تھوڑا سا ان آوازوں کی طرف غور کیا اور اس طرف چلنے لگ گیا۔ جب وہ بالکل اس کمرے کے پاس پہنچا جس کے اندر سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں تو تھوڑا سا جھانک کر اس نے دیکھا تو وہی عورت جو اسے دودھ لے کر گئی تھی، جو کہ ریڈ کلر کی ساڑی میں تھی اور اس کے دونوں ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں بھی تھیں، مگر اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ وہ ایک دیوار کی طرف منہ کر بیٹھی ہوئی تھی اور بہت ہی بھیانک ہنسی ہنس رہی تھی۔ اس نے جھانک کر یہ کہا کہ میرے پیسے دے دیں دودھ کے، مجھے واپس جانا ہے۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، وہ ایک دم اس کی طرف پلٹی تو اسے ایسا لگا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی کھڑا ہے، جس طرح سے ایک فیلنگز آتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہے۔ اب وہ پلٹ کر جیسے اس نے پیچھے دیکھا تو وہی عورت جو دیوار کی طرف فیس کر کے بیٹھی ہوئی تھی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ جب اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک وہاں دیوار کی طرف بیٹھی ہوئی ہے فیس کر اور ایک میرے پیچھے کھڑی ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں رہا اور وہ وہاں سے بہت تیزی کے ساتھ بھاگا باہر کی طرف۔ اسے پیچھے سے بہت خوفناک آوازیں آ رہی تھیں اور اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جس طرح سے اس کے اوپر کسی چیز نے اٹیک کیا ہے۔ گیٹ سے حویلی کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہ گرا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے اسی انکل کے گھر میں تھا، بہت اونچا اونچا رو رہا تھا، بہت ڈرا ہوا تھا۔ سب نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اس نے پوری بات بتائی۔ اس کو وہاں سے بچا کر لانے والا اسی گاؤں کا ایک پوسٹ مین تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو جب اس نے اس طرح سے کسی کے چیخنے کی آوازیں سنی اور کسی کو اپنی آنکھوں کے آگے اس طرح سے گرتے دیکھا تو اس حویلی کے پاس گیا۔ وہاں پر اس نے اس عورت کو بھی دور کھڑے دیکھا جو کہ بہت ہی بھیانک انداز میں اس لڑکے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے اس نے اس کو اٹھایا اور واپس لے آیا، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ سچی خوفناک کہانی ان کی امی نے سنائی تھی، یعنی طارق کی نانی اماں نے سنائی تھی۔ پرانے وقتوں کی یہ بات تھی جن وقتوں میں ہر کوئی یہ مانتا تھا کہ بہت جنات وغیرہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح طارق کہتے ہیں کہ ان کے ماموں اور خالہ جو کہ بہار میں رہتے ہیں، جو ان کی امی کا جو گھر تھا، بہار کی گرمی وہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک کلچر ہے کہ لوگ گرمیوں کے موسم میں اکثر اپنی چھتوں پر، گھر کی چھتوں کے اوپر سوتے ہیں، مگر ان کے جو نانا ابو تھے، ان کے ماموں کو منع کیا کرتے تھے کہ اکیلے چھت پر مت سویا کرو، کیونکہ رات کے ٹائم غیر مرئی مخلوقات، شیاطین، جنات آزاد ہوتے ہیں، تو وہ اکیلے انسان کو دیکھ کر تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ان کے ماموں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی اور اپنے روٹین کے ساتھ اوپر ہی سوتے تھے۔ ایک دفعہ وہ چھت پر سوئے ہوئے تھے، تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے رات کا ٹائم تھا۔
ان کے پاؤں کے انگوٹھے کو بار بار کوئی چھیڑ رہا تھا۔ طارق کے جو ماموں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہی ایگریسو نیچر کے ہیں، بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہوتی نہیں تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب بار بار کوئی ان کے پاؤں کے انگوٹھے کو چھیڑ رہا تھا تو وہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے اپنا پاؤں پیچھے کرتے تھے، لیکن تیسری دفعہ جب ان کے پاؤں کے انگوٹھے کو بہت زور سے اس چیز نے دبایا تو ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھے اور اپنے پاؤں کو مساج کرنے لگ گئے، اس فنگر کو جس کو اس نے بہت زور سے دبایا تھا، اور یہ پوچھنے لگے کون ہے وہاں پر۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیرس کی جو دیوار ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے جس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے اور وہ سر سے گنجا ہے، اور اس کی آنکھیں بھی بہت عجیب سی کھلی کھلی سی ہیں، اور وہ بالکل بھی آنکھیں نہیں جھپکتا، پلکیں نہیں جھپکتا، ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ ان کو ایک دم بہت شدید غصہ آیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کون بچہ ہے جو مجھے اس طرح سے تنگ کر رہا ہے۔ وہ اپنے اسی غصے میں اٹھے کہ میں اس کو پکڑ کر اس کی پٹائی کرتا ہوں۔ جیسے ہی وہ اس کی طرف بڑھے اس کو مارنے کے لیے، وہ جو بچہ تھا جس کا اتنا بھیانک سا حلیہ تھا اور اس کی جو رنگت تھی وہ سیاہ کلر کی تھی، جس طرح سے کوئی گرے کلر ہوتا ہے، اس نے ایک دم سے ٹیرس کی اس دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ اس کو چھلانگ لگاتے دیکھ کر طارق کے ماموں نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی گراؤنڈ میں۔ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو گراؤنڈ فلور تھا وہاں پر ایک بہت بڑا لان تھا اور اس میں ایک کنواں بھی ہوتا تھا۔ وہ بچہ بھاگتا بھاگتا اس کنویں کی طرف جا رہا تھا اور مزید ان کو تنگ کر رہا تھا اس طرح سے کہ وہ میرے پیچھے بھاگے اور یہاں تک آئے، اس طرح سے ان کو اکسا رہا تھا اور وہ بے اختیار اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ اس بچے نے وہاں پر ان کی طرف پتھر بھی پھینکے، وہ مزید غصے میں آئے اور اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھے۔ جیسے وہ اس کی طرف بڑھے، اس چھوٹے سے بچے نے اس کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ طارق کے ماموں بالکل کنویں کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، اس سے پہلے وہ اس کنویں میں چھلانگ لگاتے اس چیز کے اثر میں آ کر اللہ کی ذات نے ان پر کرم کیا اور فوراً سے ان کو ایسا محسوس ہوا ان کو پیچھے کسی چیز نے کھینچا ہے۔ جیسے وہ ایک دم پیچھے گرے ان کی آنکھ کھل گئی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ پوری طرح نیند سے جاگ گئے اور بالکل پریشان ہو گئے کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ پھر وہ اپنے گھر میں ہی نیچے والے پورشن میں ہی کسی روم میں سو گئے اور صبح اٹھ کر انہوں نے یہ ساری بات اپنی امی کو بتائی۔ پھر ان کے پیرنٹس نے ان کو سختی سے منع کیا کہ دوبارہ آپ کبھی بھی اکیلے چھت پر نہیں سوئیں گے۔ اس میں نے اکثر یہ سنا ہے کہ جب ایسی کوئی چیز کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کو چھیڑتی ہے یا اس کو ڈراتی ہے، تو اس کے اوپر ایک ایسا اثر کرتی ہے کہ انسان اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے یا اس چیز کی طرف وہ جاتا ہے، دوڑتا ہے اس کی طرف، تو اس میں اس کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چیز اس کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر چکی ہوتی ہے۔ پھر اللہ کی ذات کا کرم ہوتا ہے جو لوگ ایسے حملوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ دونوں خوفناک کہانیاں طارق خان نے انڈیا سے ہمارے ساتھ شیئر کی تھیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ طارق آپ کا۔ اسی طرح سے ایک اور سٹوری میرے ایک اور لسنر نے کینیڈا سے میرے ساتھ شیئر کی ہے، احمد سلطانی ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے گھر میں، ہم لوگوں کا ایک روم ہوتا تھا، ادھر سو رہا تھا۔ اکثر میں کبھی کبھار ادھر اکیلا سوتا تھا تو کبھی کبھار ڈر بھی جاتا تھا، یعنی اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے گھر کے اس روم میں جیسے غیر مرئی مخلوقات کا کوئی اثر ہے یا بسیرا ہے۔ اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ روم اکیلا نہیں ہے، جیسے وہاں پر کوئی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اس روم میں سو گیا۔ جس ٹائم میں سویا ہوا تھا میں نیند میں ہی تھا، مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے پاس کوئی لیٹا ہوا ہے، اور میں نے باقاعدہ اس چیز کے اوپر ہاتھ رکھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی یا میرے ابو میرے ساتھ لیٹے ہوں، تو میں بالکل اس چیز کے ساتھ ہو کر لیٹ گیا۔ مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے اس چیز کے جسم کے اوپر بہت زیادہ لمبے لمبے بال ہیں۔ میں نیند میں ہی تھا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن وہ بال مجھے ابھی بھی محسوس ہوتے ہیں جب میں سوچتا ہوں
کہ اس چیز کے جسم کے اوپر لمبے لمبے بال تھے۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو اس روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ بات جا کر اپنے سب گھر والوں کو بتائی اور ان سے یہ پوچھا کہ میرے ساتھ آ کر رات کو کون سویا تھا۔ نہ ہی میرے بھائی میرے ساتھ آ کر سوئے تھے اور نہ ہی میرے ابو۔ پھر میری امی نے مجھے منع کیا کہ اس روم میں دوبارہ تم اکیلے نہیں سو گے، کیونکہ واضح وہ غیر مرئی مخلوقات تھی جو کسی چیز کا روپ لے کر میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ یہ خوفناک جو انسیڈنٹ ہے احمد سلطانی نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا کینیڈا سے۔ بہت شکریہ لسنر صاحب کا۔ میرے پاس اور بھی میرے لسنرز کی ای میلز آئی ہوئی ہیں، طارق خان کی اور بھی سٹوریز آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کل ضرور شیئر کروں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر انسیڈنٹ، خوفناک کہانیاں، ناقابل فراموش واقعات جو آپ کی زندگی میں گزرے ہیں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ میری ہر سٹوری کے ڈسکرپشن باکس میں ای میل آئی ڈی ہوتا ہے، اس پر آپ مجھے میل کریں، میں ضرور آپ لوگوں کی جو سٹوریز ہیں ان کو شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھا کریں، آیت الکرسی کا ورد رکھا کریں اور اپنے لیے باقاعدہ دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے